हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ैबुन्निसा शेख, आप सभी का इस्तकबाल है मेरे चैनल पर। देखिए, आपके स्क्रीन पर एक पेपर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ये 31 जनवरी 2021 का उर्दू का पेपर है, जिसकी लैंग्वेज उर्दू है। जिन्होंने मतलब फ़र्स्ट लैंग्वेज उर्दू लिया होगा, या हम उर्दू मीडियम के भी कह सकते हैं, उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। हम जो है ये जो क्वेश्चन पेपर है सीटेट का, ये सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जिनके भी मतलब सीटेट एग्ज़ाम जो देने वाले हैं आने वाले वक्त में, और अभी हाल ही में आपको पता है कि सीटेट के जो है रिज़ल्ट आए हैं, जिन्होंने दिए थे एग्ज़ाम, तो जो क्वालिफाइड नहीं हुए, जो मतलब फिर से देने वाले हैं, तो वो मतलब इस वीडियो से जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। और आप लोगों को डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। जिनका मतलब क्लियर नहीं हुआ एग्ज़ाम, आप लोगों को जो है कंटिन्यू जो है स्टडी अपनी जारी रखनी है, ठीक है। कुछ ना कुछ मार्क्स तो आए होंगे, तो इंशाल्लाह ताला आप लोग कंटिन्यू स्टडी रखोगे और फिर एग्ज़ाम दोगे, तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर कामयाबी मिलेगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए पैसेज दिया गया है। अभी देखिए लैंग्वेज में जो है 15 मार्क्स के पैसेज रहते हैं और 15 मार्क्स की पेडागोजी रहती है आपकी। तो अभी यहाँ हम जो है पैसेज देखेंगे, पैसेज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 91, देखिए 91 से स्टार्ट होगा। अगर आप लोग लैंग्वेज 1 ले रहे हैं तो वो 91 से 120 तक क्वेश्चंस रहेंगे आपके उर्दू के। तो पहला क्वेश्चन है 91, मतलब सूरज की गर्मी की बदौलत समंदरों और दरियाओं का पानी क्या बनकर दोबारा पानी की शक्ल में बरसता है। तो क्या बनकर दोबारा बरसता है वो, तो देखेंगे यहाँ पैसेज में। तो सूरज की देखिए, यहाँ सूरज की गर्मी की बदौलत समुद्रों और दरियाओं का पानी जो है वो बखारात बनकर, ठीक है, बखारात बनकर, देखें यहाँ ऑप्शन 4 में दिया गया है, बुखारात बनकर जो है वो बरसता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी से भरे नदी नाले किसको जन्म देते हैं। तो देखिए पानी से भरे नदी नाले बिजली घरों को जन्म देते हैं। तो ऑप्शन 2 में बिजली घर दिया गया है। सवाल नंबर 93 देखते हैं, टरबाइन किसे कहते हैं। तो पैसेज में हम देखेंगे पानी के ज़ोर और ताकत से एक पहिया घूमता है जिसे टरबाइन कहते हैं। ये ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, पानी के ज़ोर और ताकत से घूमने वाला पहिया। नेक्स्ट है सवाल नंबर 94, मकनातीसी और तांबे के तारों के सिलसिले को क्या कहते हैं। पैसेज में देखेंगे, देखिए मकनातीसी और तांबे के तारों के सिलसिले को जनरेटर कहते हैं। तो आप लोगों का पहला ही ऑप्शन दिया गया है, जनरेटर। अभी क्वेश्चन नंबर 95, आज कल सस्ती और भारी पैमाने पर बिजली पैदा करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो पैसेज में देखेंगे देखिए आजकल सस्ती और भारी पैमाने पर बिजली पैदा करने के लिए एटमी तवानाई यानी यूरेनियम का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऑप्शन में देखिए एटमी तवानाई और यूरेनियम ऑप्शन 2 में दिया गया है। तो इस तरह से आपको जो है पैसेज में से जवाब ढूंढकर आपको सिलेक्शन करना है।
ابھی دیکھیں یہاں سے جو ہے قواعد کے سوالات اسٹارٹ ہوتے ہیں. سوال نمبر 96 ہے جگہ کی جمع. تو جگہ کی جمع کیا آئے گی؟ پہلا ہی جگو. اس کے بعد 97 سکھ کا متضاد ہے. سکھ کا متضاد کیا ہوگا؟ دکھ ہوگا. ٹھیک ہے. سیٹیٹ میں زیادہ مطلب گہرائی سے یا زیادہ مشکل قواعد کے سوالات نہیں پوچھے جاتے ہیں. نارملی جو بیسک ہوتا ہے وہی پوچھا جاتا ہے قواعد، اور زیادہ بھی نہیں پوچھے جاتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو. اس کے بعد 98 ہے انسان کی زندگی میں بڑا آرام، سکھ اور آسانیاں کس نے فراہم کی ہے؟ دیکھیں کس نے فراہم کی ہے؟ تو یہاں ہوائی جہاز ہے، انٹرنیٹ دیا ہے، بجلی نے، کمپیوٹر نے. تو بجلی نے ہے نا، کیونکہ انٹرنیٹ اور کمپیوٹر تو بعد میں آتے ہیں نا، لیکن پہلے جو ہے بجلی ہی آئے گی. چلیے 99 بجلی کو بنانے میں سب سے زیادہ کام کون کرتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ چاند ہے، سیارے ہے، تارے ہیں. تو سب سے زیادہ کام جو ہے سورج ہے نا، سورج جو ہے کرتا ہے. اس کے بعد کوشچن نمبر 100. دیکھیں ابھی یہ جو 100 ہے نا، یہ جو ہے دوسرا پیسج کا سوال اسٹارٹ ہو رہا ہے. جیسے کہ آپ لوگ یہاں دیکھ رہے ہو کہ آپ لوگوں کو دیا گیا ہے سوال نمبر 100 سے سوال نمبر 105 تک جو دوسرا پیسج ہے. یہ جو ہے نظم دی گئی ہے آپ کی، اور یہی پیسج سے جو ہے 100 سے 105 تک سوالات ہے. تو چلیے دیکھتے ہیں. سوال نمبر 100 ہے شاعر کے نزدیک زندگی کس سے عبارت ہے؟ تو زندگی کس سے عبارت ہے؟ دیکھیں گے. دیکھیں یہاں دیا ہے وہ ایک تڑپ کہ جس سے عبارت ہے زندگی. وہ ایک تڑپ. تو دیکھیے آپشن میں دیا ہے کیا؟ آپشن میں دیا گیا ہے ایک تڑپ سے، آپشن 1 ہے نا. اس طرح سے ہمیں جو ہے سلیکشن کرنا ہے آنسر کا. بہت آسان ہوتا ہے، زیادہ مشکل نہیں ہوتا ہے یہ. اور آپ کو جو ہے پورا پیسج یا اگر نظم دی گئی ہے تو پوری نظم پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈائریکٹ آپ سوال پر آئیے اور جواب کو تلاش کیجیے اور فوراً جو ہے ٹک کر لیجیے، کیونکہ اتنا ٹائم ہوتا نہیں ہے ہمارے پاس ہے نا. کیونکہ کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ وقت لے لیتے ہیں. لینگویج پھر بھی ہم جلدی کر لیتے ہیں، لیکن جو ادر سبجیکٹ ہے، میکس ہے، CDP ہے، اس میں ہمارا زیادہ وقت چلا جاتا ہے. تو پیسج سالو کرنے میں ہمیں اس کو پڑھنے میں زیادہ وقت گنوانا نہیں ہے. چلیے نیکسٹ دیکھتے ہیں. سوال نمبر 101 ہے. دیکھیے 101 ہے تیسرے شعر کے پہلے مصرعے میں شاعر کو کس کے منظر نگاہ میں جچتے نہیں ہے؟ کس کے منظر نگاہ میں جچتے نہیں ہیں؟ تو دیکھیں گے ہم کس کے منظر نگاہ میں جچتے نہیں ہیں. دیکھیں یہاں دیا گیا ہے جچتے نہیں بہشت کے منظر نگاہ میں. بہشت کے، ابھی دیکھیے آپشن میں بہشت کہاں ہے؟ آپشن 1 میں ہی دیا گیا ہے بہشت کے منظر. ٹھیک ہے. ابھی 102 میں دیا سوال ہے شاعر نے منزل حیات کس کو بتایا ہے؟ منزل حیات کس کو بتایا ہے؟ دیکھیں گے ہم پیسج میں. دیکھیں یہاں دیا گیا ہے ہر منزل حیات تیری رہ گزر میں ہے. تیری رہ گزر میں. تو دیکھیے آپشن میں دیا گیا ہے آپشن 2 میں دیکھیے اپنے محبوب کی رہ گزر کو بتایا ہے نا. چلیے سوال نمبر 103 شمع حرم کا نور بھی میری ڈیش میں ہے. شمع حرم کا نور. چلیے دیکھتے ہیں شمع حرم کا نور. دیکھیے لاسٹ والی لائن ہی میں دیا گیا ہے شمع حرم کا نور بھی میری نظر میں ہے. نظر میں، شاعر کی نظر میں. تو دیکھتے ہیں. دیکھیں یہاں دیا گیا ہے پہلا آپشن ہی ہے نظر میں ہے نا. چلیے
ابھی 104 پر قواعد اسٹارٹ ہوئے ہیں. زندگی کا متضاد. اب زندگی کا متضاد کیا ہوگا؟ موت. 105 پہلے شعر کے دوسرے مصرعے میں شاعر کس کو مسلسل سفر میں بتا رہا ہے؟ تو کس کو مسلسل سفر میں بتا رہا ہے؟ ہم کوشچن دیکھیں گے. پیسج میں دیکھیں گے کس سے مسلسل سفر میں بتا رہا ہے. تو دیکھیے، لیکن حیات ہے کہ مسلسل سفر میں ہے. حیات ہے نا، تو آپشن میں دیکھتے حیات دیا ہے. دیکھیے یہاں پر آپشن 2 میں دیا گیا ہے کہ حیات کو مسلسل سفر میں بتا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں ہمارے جو ہے 105 کوشچن کمپلیٹ ہو گئے ہیں. ابھی 106. دیکھیے ابھی یہاں 105 تک ہمارے 15 کوشچن جو ہے پیسج سے ریلیٹڈ پورے کمپلیٹ ہو چکے ہیں. ابھی 106 سے 120 تک یہاں ابھی پیڈاگوجیز کے جو سوالات ہیں وہ اسٹارٹ ہو رہے ہیں. 106 سے 120 تک رہے گے. چلیے جلدی ہم دیکھ لیتے ہیں انہیں بھی. سوال نمبر 106 دیا گیا ہے. درج ذیل میں سے کون قواعد پڑھانے کا ایک مؤثر طریقہ ہے؟ تو کون مؤثر طریقہ ہے چاروں میں سے؟ تو پہلا دیا ہے مثالوں کے ساتھ قواعد کے اصولوں کی تدریس، متن کا ترجمہ کرتے ہوئے قواعد کے اصولوں کی تدریس، قواعد کی مخصوص کتاب کی مدد سے قواعد کی تدریس، یا قواعد کے اصولوں کی دریافت میں معاون سیاق میں قواعد کی تدریس. تو چاروں میں سے کیا آئے گا؟ تو ابھی آپ لوگ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ جو پہلا والا جو ہے وہ صحیح ہے کہ بچوں کو ہم مثالوں کے ذریعے قواعد سمجھاتے ہیں یا انہیں پڑھاتے ہیں تو انہیں ایزیلی جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے. لیکن اس سے بھی بہتر آپشن جو ہے نا آپ کا، یہ آپشن 4 ہے. دیکھیے جو بھی میں آپ لوگوں کو آنسر بتا رہی ہوں وہ آفیشیل آنسر کی کے اکارڈنگ ہی بتا رہی ہوں. تو آفیشیل آنسر کی کے مطابق یہ جو آپشن 4 ہے وہ صحیح ہے، اور وہ واقعی میں صحیح ہے. کیونکہ دیکھیے اگر آپ قواعد سیاق میں سمجھاتے ہیں، یعنی کہ آپ سبق پڑھا رہے ہو اور سبق پڑھاتے پڑھاتے آپ کو کچھ اس میں قواعد آ گیا، ضمیر ہے، صفت ہے، اس طرح سے، تو آپ لوگ اسے وہاں پر مثال کے ذریعے بھی سمجھا سکتے ہیں، اور سبق میں جس طرح جملے میں آ رہا ہے تو اس حساب سے بھی جو ہے بچہ جلدی سمجھ سکتا ہے. تو آپ کا جو چوتھا آپشن ہے وہ صحیح ہوگا. چلیے 107 دیکھتے ہیں. 107 میں دیا گیا ہے سماجی تعامل کے تصور کا تعلق کس سے ہے؟ تو سماجی تعلق یعنی سوشل کنسیپٹ جو دیا ہے وہ وائگوسکی نے دیا ہے. تو آپشن نمبر 3 ہے وہ وائگوسکی آئے گا. ٹھیک ہے، وائگوسکی نے جو ہے سوشل کلچر تھیری کے بارے میں بتایا ہے. تو جب بھی سماج سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن آتا ہے تو زیادہ تر صحیح آپشن وائگوسکی ہی ہوتا ہے. چلیے نیکسٹ دیکھتے ہیں کوشچن نمبر 108. درج ذیل میں سے کون بچوں کے زبان کے اکتساب میں معاون ہوتا ہے؟ بچوں کے زبان کے اکتساب میں مطلب اس کو اپنی جو لینگویج ہے اس کو سیکھنے میں کون زیادہ کارآمد ہو سکتا ہے؟ تو دیکھیے پہلا آپشن دیا ہے گھر کا ماحول، جہاں بچے کو زیادہ بولنے کی آزادی نہیں ہے. اب جہاں زیادہ بولنے کی آزادی ہی نہیں ہے تو وہ اپنی زبان، اپنی لینگویج کیسے سیکھے گا؟ آپشن 2 ہے گھر اور اس کے آس پاس بڑوں کی باتوں کو سننا. صرف وہ سنے گا، اس پر سنے گا، عمل نہیں کر رہا ہے، بول نہیں رہا ہے، تو پھر کیسے مطلب وہ اس کی لینگویج ڈیولپ ہوگی. آپشن 3 ہے بچوں سے کہی ہوئی باتوں اور جملوں کو دہرانے کے لیے کہنا. ابھی وہ صرف سن کر دہراتے رہے گا، اسے سمجھے گا نہیں تو کیسے ہوگا. تو فائنلی آپ کا جو ہے آپشن نمبر 4 صحیح ہے، دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنا. اب جب وہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلے گا تو وہ لوگ جو ہے آپس میں بات چیت کریں گے، ایک دوسرے سے بہت سی چیزیں سیکھیں گے، ہے نا. اب ضروری نہیں ہے کہ 2 سے زیادہ بچے کھیل رہے تو ان کی لینگویج سیم ہو سکتا ہے ان کی
الگ الگ لینگویج ہو، لینگویج میں فرق ہو، تو بچے جو ہے ایک دوسرے کے تھرو اور بھی لینگویج سیکھ جاتے ہیں اور ان کی جو لینگویج ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے. چلیے نیکسٹ دیکھتے ہیں 109 سوال نمبر. بچے فطری انداز میں زبان کا اکتساب کرتے ہیں اگر انہیں روبرو کیا جائے. دیکھیے فطری انداز میں بچے زبان کا اکتساب کرتے ہیں، مطلب لینگویج کو قدرتی طور پر سیکھتے ہیں. تو کیا آئے گا اس کا صحیح جواب؟ پہلا ہے ایک وقت میں صرف ایک زبان کے ارد گرد موجود ایک سے زائد زبان کے صرف الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا یا کسی زبان کے قواعدی ساخت کے. تو آپ کا صحیح جواب آپشن 2 ہے، ارد گرد موجود ایک سے زائد زبان کے. مطلب اگر بچہ ارد گرد موجود ایک سے زائد زبان کے روبرو آتا ہے، جیسے کہ میں بتائی کہ اور بھی بچوں کے ساتھ وہ کھیلتا ہے، الگ الگ زبان اور لوگ ایک دوسرے کی زبان سیکھتے ہیں، تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بچے جو ہے فطری انداز میں، یہ جو فطری انداز ہے یعنی قدرتی طور پر وہ لوگ جو ہے سیکھ رہے ہیں، ان کی لینگویج جو ہے ڈیولپ ہو رہی ہے. چلیے نیکسٹ 110 سوال نمبر 110 ہے، درج ذیل میں سے کون متن کے مطالعے کے لیے سب سے اہم ہے؟ متن کے مطالعے سے مراد ہے کہ پیسیج. آپ جب ریڈ کرتے ہو، اس کا مطالعہ کرتے ہو، تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری کیا ہوتا ہے؟ پہلا ہے متن کے ہر لفظ کو پڑھنا، اعراب پر توجہ مرکوز کرنا، تحریر کردہ متن کے معنی معلوم کرنا یا صحیح تلفظ کے ساتھ بآواز بلند پڑھنا. تو آپ کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن 3، تحریر کردہ متن کے معنی معلوم کرنا. اب جب آپ کو معنی پتہ رہے گی تبھی تو آپ اس کو سمجھ سکتے ہو نا کہ اس پیسیج میں دیا کیا ہے، کس بارے میں دیا گیا ہے، ٹاپک کیا ہے، تبھی ہم اسے سمجھ سکتے ہیں. چلیے سوال نمبر 111، درج ذیل میں سے کون زبان کی تدریس کے مقاصد میں شامل نہیں ہے؟ دیکھیں یہاں ہمیں جو ہے سوال بہت دھیان سے ریڈ کرنے کی ضرورت ہے. بہت سے مطلب اسٹوڈنٹ جو ہے جلد بازی میں آ کر کیا کرتے ہیں کہ مطلب پازیٹیو آنسر کو جو ہے سلیکٹ کر لیتے ہیں چاروں میں سے جو پازیٹیو ہے، لیکن کوشچن میں یہ نہیں دیکھتے کہ نیگیٹیو پوچھ رہا ہے، نہیں پوچھ رہا ہے. آپ لوگ کیا کرو گے؟ جو مقاصد میں شامل ہے اس کو ٹک کر دو گے، لیکن یہاں پوچھ رہا ہے نہیں ہے. تو کیا نہیں ہے؟ تو ویسے تو اگر آپ چاروں بھی پڑھو گے تو آپ کو لگے گا کہ چاروں صحیح ہے نا، چاروں بھی صحیح ہے. دیکھیے پہلا دیا ہے سمجھ کر پڑھنے کی صلاحیت، یہ مقاصد میں شامل ہے. کوشش سے خیالات کا اظہار. تیسرا ہے جو کچھ سن رہے ہیں اس کو سمجھنے کی مہارت. اور چوتھا ہے مربوط تحریر کو فروغ دینا. تو آفیشیل آنسر کی کے مطابق آپ کا آپشن 2 جو ہے کوشش سے خیالات کا اظہار، یہ جو ہے مقاصد میں شامل نہیں ہے. ویسے ایک طرف سے اگر دیکھا جائے تو یہ شامل ہونا چاہیے، ہوتا ہے، لیکن اب آفیشیل آنسر کی کے اکارڈنگ جو آپشن 2 ہے اسی کو صحیح مانا گیا ہے. چلیے ابھی سوال نمبر 112 دیکھتے ہیں. دیکھیے 112 پر دیا گیا ہے صوتیاتی آگہی زیادہ تر متعلق ہوتی ہے. اب صوتیاتی جو ہے، ایک سیکنڈ، ابھی دیکھیے یہ جو صوتیاتی جو ہے یہ آواز سے ریلیٹڈ ہے، آواز سے ریلیٹڈ ہے. تو ابھی اس میں ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ دیکھیے یہاں سننے کی صلاحیت بولا ہے تو اس کو ہم ایلیمیٹ کر سکتے ہیں. ہاں پھر یہاں دیکھیے لکھنے کی صلاحیت کہا گیا ہے تو اس کو بھی ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں. اب یہاں بچی بات 2 آپشن بچ جاتے، بولنے کی صلاحیت، پڑھنے کی صلاحیت. تو آپ کا صحیح جواب ہے پڑھنے کی صلاحیت سے. ٹھیک ہے. چلیے ابھی 113 دیکھتے ہیں. نوم چومسکی کا ماننا ہے کہ بچوں میں زبان کی قدرتی مہارت ہوتی ہے.
ٹھیک ہے. یہ نوم چومسکی جو ہے ان کا ماننا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدائشی طور پر اس میں ایک قدرتی طور پر ایک صلاحیت ہوتی ہے, ایک مطلب ایکویزیشن جو ڈیوائس ہوتا ہے اس میں پہلے سے ہی موجود ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے بچپن سے لینگویج جو ہے سیکھتا ہے اور ڈیولپ ہوتی جاتی ہے. دیکھیں اس کو بچپن سے ہم سکھاتے نہیں ہیں کہ تمہیں ایسے بولنا ہے, اٹھتا ہوں, اٹھتی ہے, مطلب گرامر جو ہوتے ہیں, قواعد جو ہوتے ہیں, ہم ان کو بچپن سے تو نہیں سمجھاتے, آٹومیٹکلی وہ جو ہے بولنے لگتے ہیں اور وہ بولتے بولتے سیکھ جاتے ہیں. تو خیر اسے کیا کہیں گے, تو اکتساب کی, نقل کی, تبدیلی کی, ترجمہ کی. تو آپ کا جو صحیح جواب ہے وہ آئے گا آپشن 1 اکتساب کی. ٹھیک ہے. چلیے سوال نمبر 114 دیکھتے ہیں. زبان کی مہارتوں کی تدریس ہونی چاہیے. اب زبان کی مہارتوں کی تدریس ہونی چاہیے کیسے؟ نقل کے ذریعے, الگ تھلگ, تفصیلی وضاحت کے ذریعے, یا ایک مربوط انداز میں. دیکھیں یہاں جو سب سے بیسٹ آپشن ہے نا, آپشن 4 ہے, ایک مربوط انداز میں. مربوط انداز میں مطلب کنیکٹ کر کے, جوڑ کر, ہم بلکہ صرف زبان ہی نہیں, ادر لینگویج جتنی بھی لینگویج ہوتی ہے ہمیں یہی مطلب بتایا جاتا ہے کہ بچوں کو جب ہم پڑھاتے ہیں تو ہر سبجیکٹ کو ایک دوسرے سے کنیکٹ کر کے جوڑ کر بچوں کو پڑھانا ہے اور سکھانا ہے, تبھی بچہ جو ہے جلدی سیکھ سکتا ہے اور ایزیلی سیکھ سکتا ہے. تو آپ کا جو صحیح آنسر ہے وہ آپشن 4 ہے. 115 دیکھتے ہیں. 115 استانی ابتدائی درجات کے طلباء کو کچھ تصویر بنانے اور ان میں رنگ بھرنے کے لیے کہتی ہے. اس طرح وہ کیا کر رہی ہے؟ دیکھیے پہلا, کلاس میں خاموشی بنائے رکھنے کے لیے طلباء کو مصروف رکھتی ہے, یا نمبر 2 لطف کی مہارت کو فروغ دے رہی ہے, یا نمبر 3 ابھرتے فنکار بچوں کو موقع فراہم کر رہی ہے, یا نمبر 4 بچوں کو صرف کام میں شامل کر رہی ہے. تو آپ کو سوال بہت دھیان سے دیکھنا ہے. یہاں پر جو ہے ابتدائی درجہ پوچھا گیا ہے, ابتدائی درجہ پوچھا گیا ہے آپ لوگوں کو, تو اس کے اکارڈنگ جواب دینا ہے. تو یہاں وہ جو کوشش کر رہی ہے, آپ کا صحیح جواب آپشن 2 ہوگا, لطف کی مہارت کو فروغ دے رہی ہے. ابھی آپ بولو گے کہ یہ تیسرا بھی تو صحیح ہے, ابھرتے فنکار, تو لیکن یہ جو تیسرا آپشن ہے وہ اعلیٰ درجے کے لیے ہے. مطلب اعلیٰ درجے پر طلبہ جب تصویر بناتے ہیں, رنگ بھرتے ہیں, تب ان کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابھرتے فنکار بچوں کو موقع فراہم کر رہی ہے. اب ابتدائی درجے میں تو بچہ مطلب سیکھتا ہے نا, اگر وہ کچھ آڑا ٹیڑھا کیسی بھی تصویر بنا رہا ہے تو بھی وہ جو ہے اس سے لطف اندوز ہوگا, اسے دلچسپی آئے گی, انٹریسٹ آئے گا کہ وہ بنا رہا ہے, اسے بنانا ہے کیسے بھی اور رنگ بھی بھرنا ہے کیسے بھی, اندر باہر تصویر کے, تو اس سے وہ لطف اندوز ہوگا. تو آپ کا آپشن 2 صحیح ہوگا. ٹھیک ہے. چلیے نیکسٹ 116 ہے آپ کا. درج ذیل میں سے کون سے عمل زبان کے بولنے کی مہارت کو فروغ دینے میں سب سے زیادہ معاون ہوگے؟ دیکھیں بولنے کی مہارت کہا گیا ہے, تو پہلا ہے انفرادی اور اجتماعی طور پر نظموں کو پڑھنا, نمبر 2 رول پلے میں شرکت, نمبر 3 درسی کتاب کے کسی سبق کا استاد کے بعد اجتماعی طور پر پڑھنا, یا نمبر 4 استاد کے بعد اجتماعی طور پر نظموں کے صحیح تلفظ کو مشق کرنا. تو آپ کا صحیح جواب ہوگا آپشن 2 رول پلے, کیونکہ رول پلے میں بچہ زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے اور اس کے بولنے کی جو مہارت ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے. چلیے 117 ہے.
तीसरी जमात का उस्ताद तलबा से कहानी को उस तरतीब से बयान करने के लिए कहता है जैसा कि सबक में दिया गया है। ये सरगर्मी माउन होगी इबारत को समझकर पढ़ने में, काबिल फ़हम मवाद में, लिखने की महारत के इजाफे में या तलबा के बात करने के वक्त के इजाफे में। तो आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब ऑप्शन 1 है, इबारत को समझकर पढ़ने में। देखिए उसे जो है इबारत जो है वो उस्ताद अपने मुताबिक पढ़ने नहीं बोल रहा है, अपने जुमलों में या अपने मुताबिक बयान करने नहीं बोल रहा है। अगर उसके मुताबिक बोला होता तो आपका जो ऑप्शन 2 है काबिल फ़हम, वो आपका राइट आंसर होता। लेकिन यहाँ दिया गया है कि उस्ताद तलबा से कह रहा है कि उसी तरतीब से बयान करो जिस तरतीब से सबक में दिया गया है, ना आगे ना पीछे, है ना। तो उसके लिए पहला ही ऑप्शन सही होगा कि वो इबारत को जो है समझ कर पढ़ेगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 118 देखते हैं। दूसरी जमात का उस्ताद क्लासरूम में रखी हुई चीज़ों पर पर्चियाँ चस्पा कर देता है। देखिए क्लासरूम में जो जो चीज़ें मौजूद हैं उन पर वो जो है पर्चियाँ चिपका देता है। तहरीर करदा लफ्ज़ असल चीज़ से मरबूत करने में तलबा की मदद करते हैं। अभी वो जो चिपका रहा है पर्चियाँ, उस पर हो सकते हैं चीज़ों के नाम हो या उससे रिलेटेड कुछ लफ्ज़ वो लिखा हुआ होगा उस पर। तो इस तरह की सरगर्मियाँ तलबा की किस सलाहियत को निखारने में भी माउन होती है। तो ये जो सरगर्मी उस्ताद कर रहा है क्लास में, तो उसकी कौन सी सलाहियत निखर रही है बच्चे की? तो कवायद की उसका डेवलप हो रहा है, या तहरीरी महारत, या ज़ख़ीरे अल्फाज, या लिखावट। तो यहाँ पर तो वो बच्चा जो है कुछ लिख नहीं रहा है ना, कुछ लिख तो नहीं रहा है कि तहरीरी महारत या हम लिखावट सेलेक्ट करें। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ज़ख़ीरे अल्फाज। मतलब वो उन्हें पढ़ेगा ना, उन चीज़ों को भी देखेगा और उससे रिलेटेड जो लिखा हुआ है उसको पढ़ेगा। तो इस तरह से क्या होगा, उसके ज़ख़ीरे अल्फाज में ज़ख़ीरा अल्फाज जो है बढ़ेगा, उसके अल्फाज में जो है इजाफ़ा होगा। चलिए सवाल नंबर 119 देखते हैं। दर्ज झैल में से कौन बच्चे की लसानी महारत की जांच में कम मौसर है? देखिए ये क्वेश्चन में भी क्या दिया गया है, कम मौसर। हम पॉजिटिव आंसर देखकर सेलेक्ट कर लेते हैं, जो मौसर है, ज़्यादा मौसर है वो सेलेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ कम मौसर दिया गया है कि उसकी जो लिसानी महारत है, लैंग्वेज जो है उसके लिए सबसे कम मौसर क्या होगा? कहानी सुनाना, कहानी लिखना, किसी हादसे को बयान करना, या इमला। तो आपका सही जवाब ना ऑप्शन 4 होगा, इमला। क्योंकि इमला ऐसी सरगर्मी है जिसमें बच्चा सिर्फ सुनता है और सुनकर वो जो है लिखता है। बाकी इसमें ज़्यादा एक्टिव नहीं होता बच्चा, और जिस चीज़ में बच्चा ज़्यादा एक्टिव नहीं है यानी कि वो कम मौसर है। ठीक है, चलिए 120 ये आज का हमारा आखिरी सवाल है। देखते हैं 10 झैल में से कौन सा सवाल बच्चों की ज़बान की सलाहियत के इजाफे में सबसे ज़्यादा माउन होगा? ज़बान की सलाहियत के इजाफे में कहा गया है, ठीक है, सबसे ज़्यादा माउन होगा। अब यहाँ पर पॉजिटिव में आंसर पूछ रहा है कि कौन सा जो ऑप्शन है ज़्यादा अहम होगा या मददगार होगा। तो पहला है अपनी पसंदीदा किताबों में से किसी एक का नाम। मतलब ये सवाल हम ऐसा कौन सा देंगे बच्चों को, ये कहा गया है। तो सिर्फ हम किताब का नाम पूछ लेंगे, ऐसा सवाल देंगे। या फिर नंबर 2 लफ्ज़ तरजीह के इस्तेमाल से एक जुमला बनाने कहेंगे। नंबर 3 अपनी वालदा के दरमियान होने वाला मुकालमा तहरीर करना। या नंबर 4 मुताला करदा नज़्म के खालिक का नाम लिखना, यानी सिर्फ नाम लिखने कहेंगे। तो देखिए ये चारों ऑप्शन में बच्चे सबसे ज़्यादा एक्टिव कहाँ हैं,
آپشن نمبر 3 میں وہ سب سے زیادہ ایکٹیو ہے، کیونکہ یہی سوال ایسا ہوگا جس میں بچہ زیادہ سے زیادہ اپنا ذہن کا استعمال کرے گا اور وہ مکالمہ تحریر کرے گا کہ کیا کیا بات چیت ہوئی ہے اس کی اور اس کے والدہ کے درمیان میں، تو اس میں بچہ زیادہ ایکٹیو ہے اور آپ کا یہی جواب صحیح ہے۔ تو امید کرتی ہوں میں کہ سارے جو کوشچن ہیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ تو میری ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت آپ لوگوں کا شکریہ، اور انشاءاللہ میں اور بھی جو ادر سبجیکٹس ہیں ان کے بھی پریویس ایئر کے میں کوشش کروں گی بنانے کی، اپلوڈ کرنے کی۔ تو آپ کو ویڈیو کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔